अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले पारा 4 से याद रखने की कुछ बातें ये हैं कि जन्नत खैर पाने के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करनी है। अल्लाह से इस बात की दुआ करनी चाहिए कि हमें इस्लाम की हालत में मौत दे। दीन की समझ बूझ बहुत बड़ी नेमत है, इससे ज़िंदगी आसान होती है। अल्लाह जिससे भलाई चाहता है इसे दीन की समझ दे देता है। अल्लाह हमें भी इल्म और हिकमत से नवाजे। पिछले पारा 4 में सूरह निसा की आखिरी आयत में हुर्मत वाले रिश्ते बताए गए थे, इनसे निकाह हराम है। यहाँ 5वें पारा में इसका आगाज़ भी इसी सिलसिले से हो रहा है, जहाँ शादीशुदा औरत के लिए निकाह पर निकाह करने की हुर्मत बयान हो रही है। वल मुहसिनातु मिनन निसा, तर्जुमा नीज़ तमाम शोहरों वाली औरतें भी हराम हैं। जब किसी औरत का किसी से निकाह हो गया, चाहे रुखसती भी नहीं हुई, तो इस औरत का निकाह किसी दूसरे मर्द से नहीं हो सकता जब तक वो औरत अपने शोहर के निकाह से ना निकले। इस औरत का शोहर मर जाए या तलाक दे दे, फिर इसकी इद्दत गुजर जाए, तब इस औरत का निकाह किसी दूसरे मर्द से हो सकता है, इसके बगैर नहीं हो सकता। इस आयत से मालूम होता है कि शादीशुदा औरतों से मर्द शादी नहीं कर सकता। मर्द के लिए लाजिम है कि निकाह के बाद औरत को महर अदा करे, लेकिन अगर औरत खुशी से माफ़ कर दे तो कुछ तोहफ़तन देना चाहे तो ऐसा किया जा सकता है। एक मर्द को औरत के साथ हलाल तरीके से, शरई तरीके से रिश्ता कायम करना चाहिए। निकाह के बगैर मर्द औरत का तन्हाई में मिलना, एक दूसरे को छूना या दोस्ती रखना मना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा निकाह कर लेता है तो अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है, लिहाजा इसे चाहिए कि बाकी दीन के लिए अल्लाह से डरता रहे। आगे आयत 29 में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिन मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। तर्जुमा, ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीक़ों से ना खाओ। दुरुस्त सूरत यह है कि बाहमी रजामंदी से आपस में लेन देन हो और अपने आप को कत्ल ना करो। बिलाशुबा अल्लाह तुम पर निहायत मेहरबान है। यहाँ बताया गया है कि माल कमाने के गलत तरीके इख्तियार ना करो, जैसे चोरी, डाका, रिश्वत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके नाजायज़ मुनाफा खाना, यतीमों का माल लूटना, धोखे से। ये सारे हत्याने के बातिल तरीके हैं। और यहाँ इसी आयत में बताया कि एक दूसरे को कत्ल ना करो। किसी मुसलमान भाई को कत्ल करना ऐसे ही है जैसे ख़ुद को कत्ल करना, क्योंकि फिर बदले में इंसान का कत्ल भी किया जाता है। दूसरा ये कि यहाँ ख़ुदकुशी की ममानियत है। ख़ुदकुशी कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। ख़ुदकुशी करने वाला क़ियामत के दिन और फिर हिसाब किताब के बाद अगर अल्लाह इसको जहन्नम में भेज दे तो सज़ा दिया जाता रहेगा। वो मुसलसल जहन्नम में जलने के साथ साथ इसी आले से या इसी तरीके से बार बार अपने आप को मारने की कोशिश करेगा, जिस तरह उसने खुद अपने आप को दुनिया में मारा होगा। याद रखें, मुश्किलात का हल खुदकुशी नहीं है। ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए, ये वक्त आखिरत बनाने का है। ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो इसमें मायूस ना हों और अपने आप को ख़त्म ना करें। आगे आयत 31 में कबीरा गुनाहों यानी बड़े गुनाहों से बचने का हुक्म दिया जा रहा है और साथ ही खुशखबरी दी गई कि अगर इंसान बड़े गुनाहों से बचेगा तो अल्लाह का वादा है कि वो छोटे छोटे गुनाहों को खुद ही माफ़ फरमा देगा और इज़्ज़त वाले मुकाम में दाखिल करेगा। आयत 32 में है, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर आकुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। जिन बड़े बड़े गुनाहों के कामों से तुम्हें मना किया जा रहा है, अगर तुम इनसे बचते रहो तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को तुमसे तुम्हारे हिसाब से महफ कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त की जगह दाखिल करेंगे। कबीरा गुनाह यानी बड़े बड़े गुनाह वो होते हैं जिन पर कुरान और हदीस में जहन्नम की सज़ा या लानत गज़ब का बताया गया है। चंद कबीरा गुनाह ये हैं। कबीरा गुनाह सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, जिसकी माफ़ी ही नहीं। इसी तरह वालिदैन की नाफरमानी, झूठी गवाही, जादू करना, किसी जान को नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल हड़पना,
لڑائی کے دن بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا شامل ہے۔ یاد رکھیے لا الہ الا اللہ اس وقت تک فائدہ دیتا ہے جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وضو کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب کبیرہ گناہوں سے بچیں گے۔ اسی طرح رمضان سے رمضان تک کے بیچ کے گناہ اگلے رمضان تک معاف ہو جائیں گے اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو کبیرہ گناہوں سے بچائے۔ آگے آیت 32 میں ذکر آ رہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ ترجمہ: اگر اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر کچھ فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر اختلاف رکھا ہے، بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، کچھ کو اور چیزوں میں خیر عطا کی ہے، ہر شخص کو کچھ نہ کچھ صلاحیت خوبی عطا کی ہے، اس لیے اللہ جس کو چاہے جو صلاحیت دے دی ہے اور جس کو جو نعمتیں دے دی ہیں ان سے حسد نہیں کرنا۔ انسان اگر دوسرے انسان سے موازنہ کرتا رہے گا، یعنی اپنے بچے کا کسی کے بچے کے ساتھ کرے گا، کمپیئر کرے گا، خود کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرے گا، اپنے شوہر کو کسی اور کے شوہر کے ساتھ کمپیئر کرے گا تو سوائے حسرتوں کے اور کچھ نہیں ہوگا حاصل۔ حسرت حسد کی راہ ہموار کرتی ہے، پھر دوسرے کی نعمتوں کے زوال کی تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے جو کہ ایک حرام فعل ہے۔ ہم دوسروں کی صرف ظاہر خوبیاں یا نعمتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے عیب سے ناواقف ہوتے ہیں۔ دوسروں کی نعمتوں سے مقابلہ نہیں کریں، اپنی خوبیوں کو دیکھیں، کیونکہ آخرت میں اصل چیز یہ دیکھی جائے گی کہ جس کو جو صلاحیت ملی تھی اس نے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا اور کس طرح خیر کے کاموں میں لگایا اور اپنے لیے کیا کما کر لایا۔ قیامت کے دن مرد یا عورت سے ان کی جنس کے اعتبار سے کوئی امتیاز نہیں بڑھتا جائے گا، جو زیادہ نیکیاں کرے گا وہی اونچا مقام حاصل کرے گا، اور انسان کو دوسرے کی جو خوبی نعمت اچھی لگی تو اس پر جلنے کڑنے اور حسد کے بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، یا اللہ تو نے اس کو وہ عطا کیا، مجھے بھی اپنے فضل سے نواز دے۔ آگے آیت میں ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے جملہ معاملات کے ذمہ دار اور متنظم ہیں، اس لیے اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام یعنی کہ منتظم بنایا ہے، شوہر کو بیوی پر ایک درجہ فضیلت دے کر گھر کا سربراہ بنا دیا، کیونکہ مرد کی ذمہ داری ہے خاندان کے تمام اخراجات برداشت کرنا۔ نیک بیویاں اپنے شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں اور اللہ کی حفاظت کے سہارے شوہر کے مال، اولاد، بستر، راز اور آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ نیک بیویوں کی خوبیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں وہ خوش کر دے، اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ بجا لائے، اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ آگے آیات 36 سے 38 تک معاشرتی احکامات ہیں جن کا خلاصہ ہے اللہ کی عبادت کے بعد بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ حسن سلوک سب سے زیادہ مستحق حسن سلوک کے والدین ہیں، پھر قریبی رشتہ دار، یتیموں، محتاجوں، پڑوسیوں، ساتھ بیٹھنے والوں، یعنی اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو ساتھ بیٹھتے ہیں، جیسے جہاز، بس، کلینک وغیرہ، ٹھیک ہے، یعنی جو ہمارے کام کی جگہ ہیں یا جب ہم کہیں سفر وغیرہ کریں۔ یہ نہیں خود تو کھلے ہو کر بیٹھ جاؤ اور جو برابر میں بیٹھا ہے اس کے لیے جگہ تنگ کر دو یا اپنے سامان اس کی طرف دھکیل کر رکھ دو یا کسی اور طریقے سے اس کو تنگ کرو۔ اسی طرح اکٹھے مل کر کام کرنے والے ٹیم کے ساتھی جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے مددگار، ان میں سلام
ان سے سلام میں پہل کرو، مسکرا کر پیش آؤ، ان کے کاموں کی محنت کی قدر دانی کرو، اور اسی طرح مسافروں، کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اسی طرح آیت 36 کے آخر میں بتایا ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو خود کو کچھ سمجھتے ہیں اور اپنی بڑائیاں کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب ما كان مختلا فخورا۔ ترجمہ، بے شک اللہ مغرور اور خود پسند کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے بتایا گیا ہے بخل، کنجوسی مت کرو۔ آیت میں بخل اور ریاکاری دکھاوے کی سزائیں بتائی گئی ہیں۔ پھر آگے آیت 43 میں ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جاؤ۔ آیت 43 ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تسمعوا ما تقولون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک نہ جاؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ تم نماز میں کیا کر رہے ہو۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب پورے ہوش و حواس میں ہو، کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھیں، کیا پڑھ رہے ہیں نا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوتے ہیں۔ اس آیت میں طہارت کے احکام بھی ہیں۔ مزید یہ حکم دیا گیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا یا مسجد جانا منع ہے۔ اگر پانی دستیاب نہیں، وضو اور غسل کے قائم مقام کے طور پر تیمم کرو۔ اسی آیت میں تیمم کے 2 ارکان بتائے گئے ہیں۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو اور نماز ادا کر لو۔ تیمم کا طریقہ، ہاتھ کو مٹی پر مار لیا جائے، پھونک کر چہرے اور دونوں ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔ بس ایک بار پھیرنا ہے، بار بار نہیں پھیرنا، اور سارے جسم یا وضو کے سارے اعضاء پر پھیرنا ہے۔ آگے آیت 48 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا کام کیا۔ آیت 59 میں ہے ترجمہ، اے ایمان والو اللہ کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ یہی طریقہ کار بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ آگے آیت 69 میں ان لوگوں کو خوشخبری دے دی گئی جو اللہ کے اور رسول کی اطاعت کرے گا، اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ، اور رفیق ہونے کے ساتھ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ آیت 85 میں یہ حقیقت بیان کی گئی، جو نیکی کی طرف بلائے گا اسے نیکی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا، اور جو برائی کی طرف دعوت دے گا اسے برائی کرنے والوں کے برابر سزا ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی دعوت عام کرنے کی توفیق دے، خیر کے کاموں میں خود بھی حصہ لیں اور دوسروں کو بھی ابھاریں۔ نیکی کا حکم دینے سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ ہماری زبان میں وہ تاثیر ڈال دے جو دوسروں کے دل پر اثر کرے۔ آگے آیت 86 میں سلام کا ذکر ہے۔ سلام کرنا ایک دعا ہے۔ اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو فرشتے جواب دیتے ہیں۔ سلام محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، اس کو عام کریں۔ اور وَإِذَا حُيِّيتُم بِالتَّحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو، یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔
آیت 92 میں قتل یعنی خطا یعنی غلطی سے قتل کرنے کا کفارہ بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے کفارے کی صورت اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ آگے آیت 93 میں قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے پر وعید بتائی گئی ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرے گا اور بغیر توبہ کیے مر جائے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ اس پر ناراض ہوا، اس پر اللہ نے پھٹکار نازل کی، اس لیے بہت بڑا عذاب اس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ مومن کا قتل اللہ کے نزدیک دنیا تباہ کرنے سے زیادہ بڑا ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت و آبرو۔ آیت 96 میں بتایا گیا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کر کے نکلتے ہیں وہ درجات کے اعتبار سے فضیلت رکھتے ہیں ان پر جو بلا عذر گھر میں ہی رہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والوں کو جو شاندار اجر ملے گا۔ دین سیکھنے سکھانے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، دین کی ترقی کے لیے جان مال لگانا جہاد ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا بھی جہاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص طالب علم کے لیے گھر سے نکلا وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں ہے۔ آیت 100 میں ہجرت کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جو لوگ بلا عذر اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کرتے، موت کے وقت فرشتے انہیں ملامت کرتے ہیں اور جہنم میں داخل ہونے کی وحی سناتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے، ان کے لیے اللہ نے زمین میں بہت وسعت اور نعمت رکھی ہے۔ ایک وہ ہجرت تھی جس میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور ہجرت کی ایک صورت یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، یعنی غلط زندگی چھوڑ دے، غلط کاموں کو چھوڑ دے، غلط عادتوں کو چھوڑ دے۔ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، البتہ حالت سفر میں نماز قصر اور حالت جنگ میں نماز خوف ادا کرنی ہے۔ آگے آیت 101 میں ہے نماز قصر کا ذکر ہے۔ قصر سے مراد کمی کرنا ہے۔ عام سفر میں مغرب اور صبح کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت کا پڑھنا قصر ہے۔ آیت 102 میں صلاۃ خوف کا بتایا گیا ہے۔ یہاں نماز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرو چاہے دشمن سر پر کھڑا ہو۔ اور ہم اپنا حال دیکھیں کہ کیا ہے۔ آیت 110 میں بتایا گیا وَمَن يَعْمِلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ النَّفْسَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ کو یقیناً معاف کر دے گا۔ اللہ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے، اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ کا استغفار کر لے اور وہ لکھے بغیر قلم رکھ دیتا ہے ورنہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ آیت 114 میں سرگوشی کے بارے میں بتایا گیا نیکی یا اصلاح کی بات کے لیے سرگوشی کی جا سکتی ہے، غیبت، چغلی یا حسد کے لیے اجازت نہیں ہے۔ آگے آیت میں شیطان کے ناپاک عزائم بتائے گئے ہیں۔ شیطان نے اللہ کے سامنے اپنے ان عزائم کا اظہار کیا کہ میں تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا، انہیں اللہ کی بخشش کی جھوٹی امید دلا کر گناہوں کی طرف مائل کروں گا، انہیں بتوں کے نام پر جانور قربان کرنے کی ترغیب دوں گا اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی پٹی پڑھاؤں گا، یعنی مردوں میں زنانہ لباس و اطوار اپنانے کی خواہش، عورتوں میں مردانہ وضاحت اور روش اختیار کرنے کی چاہت پیدا کروں گا۔ بتایا گیا ہے جس نے بھی شیطان کے راستے کی پیروی کی اس نے نقصان کیا اور اسے جہنم میں کرے گا جہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان اور نیک عمل کی راہ اختیار کریں گے اللہ انہیں ہمیشہ کی جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمانا، آمین۔
آیت نمبر 119 اور 120 شیطان انسان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے جیسے نماز پڑھنے اور دوسرے اعمال کی بھی کیا ضرورت ہے، اتنی جلدی کیا ہے، مرتے وقت توبہ کر لینا، جن بزرگوں کو تم مانتے ہو وہ تمہیں چھڑا لیں گے تاکہ انسان نیک کام میں سستی کرے اور چھوڑ دے۔ شیطان انسان کو اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ وہ ایمان کو خراب کرتا ہے، بے شک شک و شبہات کے ساتھ جب یہ نہیں ہوتا تو نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے اور یہ بھی نہیں ہوتا تو نیکیوں سے روک لیتا ہے، ورنہ نیکیوں میں ریاکاری ڈال دیتا ہے اور دل میں حسد، کینے اور غصے کی آگ کو دھکاتا ہے اور یہاں تک کہ انسان کو برے اعمال کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اور شیطان کے مکر و فریب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے آخرت کے بارے میں گمراہ کن سوال ڈالتا ہے، نمازی کا دھیان ادھر ادھر لگاتا ہے، شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ آگے آیت میں بتایا گیا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی آیات کا انکار، دین کا مذاق اڑا جائے وہاں نہ بیٹھو۔ آیت 40 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں سے ان کے ساتھ مت بیٹھو تاکہ یہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کمپنی کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ ہم اپنی خوشی کو کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اللہ ہمیں نیک ساتھی عطا کرے۔ آیت 141 سے 143 میں منافق کی عادتوں یعنی خصلتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ منافقین کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے دوران اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں۔ اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہم نماز پڑھنے میں سستی تو نہیں کر رہے؟ آیت 145 میں منافقین کا انجام بتایا گیا ہے۔ آیت 145 ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ترجمہ یہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے دین کی بہترین کام لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔